औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बना आतिना मिन लद्दुनका रहमतम वहय्यि लना मिन अमरिना रशदा। सबसे पहले तो नाज़रीन मैं आपको इधर के टेम्परेचर के बारे में बता दूँ। पाकिस्तान का जो टेम्परेचर है आजकल अल हफ़ीज़ अल अमान, आज बहुत शदीद गर्मी थी। बाहर तो मुँह करने को मैं कहती हूँ कि लगता है कि जल गया है पूरा का पूरा आपका फेस था। इतनी शदीद गर्मी है, हवा भी नहीं चल रही थी। अभी शाम में थोड़ा सा कुछ मौसम बेहतर हो गया है। घर के अंदर आप रहो तो फिर तो मौसम ठीक है, लेकिन जैसे ही आप घर से बाहर निकलते हैं और रूम से इवन बाहर निकलते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे पूरा का पूरा तंदूर से आप एंटर हो गए, तंदूर में एंटर हो गए आप। तो बहरहाल ये बातें तो चलती रहेंगी। अल्लाह ताला हमारे पाकिस्तान में भी और ऑल ओवर द वर्ल्ड मौसम को बहुत बेहतर करे और टेम्परेचर जो कुछ डाउन हो और लोग बेचारे जो गर्मी की वजह से परेशान हैं, जो गरीब लोग हैं, जो बेचारे एसी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, उनके लिए भी अल्लाह ताला आसानियाँ करे। और इवन कुछ ऐसे भी लोग हैं जहाँ पे बिजली भी नहीं है। तो चलिए नाज़रीन, आज मैं बात करूँगी असहाबे कहफ की। असहाबे कहफ वो 7 लोग हैं जो 300 साल तक सोए रहे थे और उसके बाद फिर अल्लाह ताला ने उनको ज़िंदा किया। असहाबे कहफ के नाम क्या हैं और इन नामों की फजीलत क्या है और इन नामों से आप क्या क्या फ़ायदे उठा सकते हैं। इन नामों को अगर आप याद कर लेते हैं तो आप यकीन कीजिए इन नामों के आपको बहुत फ़ायदा होगा। लेकिन हमें अल्लाह ताला से डायरेक्ट मांग लेना चाहिए। उसमें आप अल्लाह ताला के साथ कनेक्शन बना के अल्लाह ताला से डायरेक्ट मांग सकते हैं। लेकिन अगर आप अल्लाह ताला के प्यारे जो लोग हैं, जो अल्लाह ताला के बरगुज़ीदा लोग हैं, अगर आप उनका हवाला दे के भी अल्लाह ताला से दुआ मांगते हैं तो अल्लाह ताला ज़रूर दुआ कबूल करते हैं। तो ये जो मैं आज आपको असहाबे कहफ के नाम बताने लगी हूँ, ये हैं 7 लोग थे। यमलीखा, मकसलमीना, कशफुतुत, तिबयूनस, अजराफत यूनस, कशाफत यूनस, युआनस बूस व कल्बहुम कितमीर और उनका जो कुत्ता था कितमीर। तो ये कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 और 7वां उनका कुत्ता था। ठीक है, तो ये 6 लोग थे और 7वां इनका कुत्ता था। कहीं पर इसमें इख्तलाफ भी है, कहीं पर है कि ये 7 लोग थे और 8वां इनका कुत्ता था, लेकिन जिसके ऊपर ज़्यादा लोगों का इत्तेफाक है वो यही है कि वो 6 लोग थे और 7वां उनका कुत्ता था। तो ये नाम नाज़रीन अगर आप याद कर लेते हैं और किसी भी किस्म का कोई जादू टूना होता है या ये जो लोग गलत हरकत करते हैं या जो गलत अमलियात करते हैं, उन सब का तोड़ इन नामों के अंदर है। आज मैं आपको बड़े पते की बात बताने लगी हूँ कि इन 7 नामों का तोड़ है। ये जितने भी कोई जादू टूने होते हैं या जो भी कोई गलत अमलियात होती है, लेकिन कुछ तो रूहानी अमलियात होते हैं। जैसे कोई भी आयत आप पढ़ते हैं, अल्लाह ताला की आयत पढ़ते हैं, अल्लाह ताला के नामों का आप जिक्र करते हैं, आप कुरान पाक की कोई आयत ले लेते हैं, तो उनमें वो अमलियात आपकी रूहानी अमलियात है। और कुछ जो है वो काली दुनिया की अमलियात भी होती है जिसमें कि अल्लाह ताला माफ़ करे, अल्लाह ताला अस्तगफिरुल्लाह, जिसमें नजस ही नजस है, जिसमें गलाजत ही गलाजत है, और उनसे आप अल्लाह ताला बचाए। और किसी भी किस्म का कोई जादू टूना होता है या कोई इस तरह का होता है, तो अगर आप इन 7 नामों को बहुत ज़्यादा उनको पढ़ते हैं, उनको याद कर देते हैं और बार बार इनको पढ़ के तो दुआ करते हैं, तो इंशाल्लाह इनके वसीले से भी अल्लाह ताला जो है वो उनसे जो भी कोई गलत अमलियात होंगे, कोई जादू टूने होंगे, उनसे अल्लाह ताला निजात दे देते हैं। तो आप इन नामों को याद कर लीजिए। एक दफ़ा फिर मैं बोलती हूँ, यमलीखा, मकसलमीना, कशफुतुत, तिबयूनस, अजराफत यूनस, कशाफत यूनस, युआनस बूस व कल्बहुम कितमीर और उनका कितमीर कुत्ता। जब वो कहते हैं कि फलां बंदे का दिल बांध दिया है, फलां बंदे का रिश्ता बांध दिया है, फलां बंदे की सेहत बांध दी है, फलां बंदे का जो है वो उसकी कामयाबियों को बांध दिया है, फलां बंदे का जो है वो उसमें उसके दिमाग को बांध दिया है। तो ये इस तरह की कुछ चीज़ें होती हैं जो कि काले अमलियात वाले लोग जो है वो ये अमल करते हैं। तो आप लोग इन सब चीज़ों से बचें। अल्लाह ताला आप लोगों को बहुत आसानियाँ दें ज़िंदगी में। जिस तरह का नाज़रीन आप खुद है ना, आपको वैसा बंदा आपको मिल जाता है। क्योंकि फिर जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि जिस तरह के आप हैं, आप वैसी चीज़ें, क्योंकि ये यूट्यूब पे जो दुनिया है या ये जो हमारे पास मोबाइल की जो दुनिया है, ये तो बहुत वसी दुनिया है।
اس میں ہر طرح کا میٹیریل پڑا ہوا ہے، ہر طرح کا میٹیریل پڑا ہوا ہے. جس طرح کی آپ کی نیچر ہوگی آپ وہ والی سائٹ جو ہے نا وہ نکال کے دیکھیں گے، وہ والی ویب سائٹیں دیکھیں گے، وہ والے ویڈیوز دیکھیں گے، وہ والا یوٹیوب چینل کھولیں گے، اس طرح کی چیزیں آپ دیکھیں گے. تو جیسا آپ کا نیچر ہوتی ہے ویسا آپ چیزیں ڈھونڈتے ہیں، اور ویسے ہی آپ لوگوں سے ملتے ہیں، ویسے ہی آپ دوست بناتے ہیں. اسی لیے کہتے ہیں کہ a man is known by the company he keeps. اور کہیں پر بھی کوئی چیز اگر ہمارے پاس اگر کوئی جہاں پہ جو پازیٹیوٹی ہوتی ہے تو ہمیں اگر ساری کی ساری دنیا ہی پازیٹیو ہوگی تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ واٹ از نیگیٹیوٹی. اگر ہمیں کوئی اچھی چیز کا اور بری چیز، دو چیزیں آپ کے سامنے پڑی ہوئی ہیں، دونوں چیزیں ایک ہی طرح کی ہیں، یہ بھی آپ کے پاس فرض کیا کہ ریڈ کلر میں ہے، یہ چیز بھی ریڈ کلر میں ہے، اس کی ہائٹ بھی 1 انچ ہے، اس کی ہائٹ بھی 1 انچ ہے، اور یہ بھی پھولوں والی ہے، یہ بھی پھولوں والی ہے. تو دونوں میں اگر آپ سے کہا جائے کہ اس کو ڈیفرینشیٹ کریں تو یو کین ناٹ ڈو دا ڈیفرینسیشن بٹوین دیز ٹو تھنگس. لیکن اگر ایک چیز آپ کے پاس ہوگی یلو کلر کی اور ایک چیز ہوگی ریڈ کلر کی تو پھر ایزیلی یو کین ڈیفرینشیٹ بٹوین دیز ٹو تھنگس. اسی طرح سے اگر ہمارے پاس ایک کوئی اچھی چیز پڑی ہوئی ہے، پازیٹیو چیز پڑی ہوئی ہے، اور ایک چیز ہمارے پاس نیگیٹیو چیز پڑی ہوئی ہے تو ایزیلی آپ اس میں فرق بتا سکتے ہیں کہ کون سی چیز بہتر ہے اور کون سی چیز جو ہے وہ خراب ہے. کیونکہ جو پازیٹیو ہوگی ڈیفینیٹلی وہ اچھی ہوگی، جو نیگیٹیو ہوگی وہ غلط ہوگی. تو جب تک ہمیں برائی کا نہیں پتہ چلے گا کہ برائی کیا چیز ہے تب تک آپ اچھائی کو نہیں بیان کر سکتے. جب تک ہمیں اندھیرے کا نہیں پتہ ہوگا تب تک ہم لائٹ کا نہیں بتا سکتے. اور اسی طرح سے ناظرین ہمیں موسیٰ علیہ السلام کا کیسے پتہ چلتا جب تک کہ فرعون نہ ہوتا، کیونکہ ایک برائی کی پیک اور ایک اچھائی کی پیک. تو اس لیے آپ جب بھی دو چیزوں میں ڈفرینسیشن کرتے ہیں تو آپ کے سامنے دونوں جب اس کے پہلو ہوتے ہیں تو آپ ایزیلی اس میں بتا سکتے ہیں کہ کون سی چیز اچھی ہے اور کون سی چیز بری ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ کوئی کسی بندے کو جج کرنے کے لیے آپ صرف اس کی اگر اچھائیاں ہی دیکھتے ہیں، صرف اس کی اچھائیاں ہی دیکھتے ہیں تو یو آر ناٹ اے گڈ جج. آپ اس کو جج کرنے کے لیے آپ اس کے اچھائیوں کو بھی دیکھیں، اس کی برائیوں کو بھی دیکھیں، اور پھر آپ دیکھیں کہ کون سی چیز ڈومیننٹ ہے. کوئی بندہ ایسا ہے جس کی اچھائیاں 70% ہیں اور برائیاں اس کی 30% ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بندہ اچھا ہے، اس میں میجورٹی جو ہے وہ اچھائیوں کی ہے. اور اسی طرح سے اگر کوئی دوسرا بندہ جس کی برائیاں 70% ہیں اور اچھائیاں 30% ہیں تو وہ بندہ اس میں ریفارمیشن کی ضرورت ہے، اس کو بہتر ہونے کی ضرورت ہے. تو اور ناظرین یہ بات تو 100% فیکٹ ہے کہ جس کو اللہ چاہتا ہے سیدھے راستے پہ لے آتا ہے، جس کو اللہ ہی نہیں چاہتا تو وہ سیدھے راستے پہ کیسے آئے گا. کیونکہ آپ دیکھیے کہ ایک بندہ بہت نیک ہے، بہت نیک ہے، وہ اتنی نیکیاں کر رہا ہے، اتنی نیکیاں کر رہا ہے، ساری زندگی اس کی پرہیزگاری میں گزری، لیکن وہ پرہیزگاری کس طرح کی تھی کہ اس کی پرہیزگاری میں کچھ ایسا شگاف تھے کہ جو ساری اس کی پرہیزگاری نکلتی رہی. اللہ تعالیٰ کو اس کی پرہیزگاری وہ پسند نہیں آئی، اور اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسا کر دیا کہ جب وہ جنت سے ایک بالش پیچھے رہ گیا تو اس سے کوئی ایسا گناہ سرزد ہو گیا کہ اس کو جہنم میں پھینک دیا گیا. اور اسی طرح سے کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کے ایسے ہوتے ہیں کہ جو غلط کام کرتے ہیں، ساری زندگی وہ غلط کام کرتے رہتے ہیں، ساری زندگی وہ غلط کام کرتے رہتے ہیں، لیکن جب وہ بالکل جہنم سے ایک بالش پیچھے رہ جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے کوئی ایسا اچھا عمل کروا لیتے ہیں کہ جو اس کی ساری برائیوں پہ حاوی ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں ڈال دیتے ہیں. یہی ہے کہ جیسے اس کا ایک قصہ بھی میری امی جان سنایا کرتی تھی کہ ایک کوئی ناشنے والی کوئی خاتون تھی، وہ بہت ہی بری خاتون تھی، وہ ہر غلط کام اس کی عادت تھی کرنے کی. لیکن ایک دفعہ ایسا ہوا کہ وہ پہلے زمانے میں باہری لوگ رفع حاجت کے لیے چلے جاتے تھے، یورین وغیرہ کے لیے یا کچھ اس طرح سے، تو وہ ایسے بیٹھی اور یورین کرنے کے لیے بیٹھی تو ساتھ ہی اذان کی آواز آ گئی. وہ جیسے اس نے اذان کی آواز آئی، اللہ اکبر کہا، مولوی صاحب نے فوراً اٹھ کھڑی ہوئی اور اس نے اذان کی رسپیکٹ کی. ساری زندگی اس کی برائیوں میں گزری. یہ چیز کو کنسیڈر کیجیے کہ ساری زندگی اس کی برائیوں میں گزری ہے، لیکن وہ کیا ہوا کہ صرف ایک جب اللہ تعالیٰ کا بلاوا آتا ہے، کہتے ہیں اذان اللہ تعالیٰ کا بلاوا ہے، تو جب اذان کی آواز اسے سنی تو وہ بیٹھی ہوئی تھی رفع حاجت کے لیے، فوراً وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور کہ
عزت و تکریم کے لیے اس کی کہ میں اگر بیٹھی رہوں گی تو یہ گناہ کی بات ہوگی، وہ اس کے مائنڈ میں یہ تھا، اور وہ فوراً اٹھ کھڑی ہوئی، اور جیسے اذان ختم ہوئی تو پھر وہ دوبارہ سے اس نے اپنی جو حاجت ہے وہ اس کو پورا کیا. تو وہیں پہ وہ خاتون جو ہے وہ بخشی گئی. اس ایک کام کی وجہ سے اس نے کتنے برے کام کیے ہوں گے، لیکن اس ایک کام کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کی بخشش کر دی. تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت. اللہ تعالیٰ جب کسی کو بخشنے بھی آتا ہے تو ایک چھوٹے سے عمل سے بھی اللہ تعالیٰ اس کو بخش دیتا ہے. وہ چھوٹا سا عمل ہمیں لگتا ہے کہ وہ چھوٹا سا عمل ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ اللہ کی نظر میں وہ کتنا عظیم عمل ہو. اور یہی بات ہے کہ کوئی کتنا اچھے عمل کرتے رہے، کتنے اچھے عمل کرتے رہے، ایک وہ چھوٹا سا ہمیں لگتا ہے کہ وہ چھوٹا سا عمل ہے، برا عمل ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں وہ کتنا بڑا عمل ہو اور ہم اسی برے عمل کی وجہ سے پکڑ میں آ جائیں. تو ہمیں بہت زیادہ احتیاط سے، بہت زیادہ سنبھل کے چلنا چاہیے. پھونک پھونک کے کہتے ہیں نا کہ یہ جو پھونک پھونک کے چلنے والا دنیا میں، تو پل صراط پہ آسانی سے گزرنے کے لیے ہمیں اپنی دنیا کو سنوارنا ہوگا، اپنی دنیا کی زندگی کو ایک ایک قدم کو پھونک پھونک کر رکھنا ہوگا. ناظرین، جب ہم کسی ایک بندے کو کھانا کھلاتے ہیں تو ہمیں ریٹرن میں اتنا ہی ملے گا. اگر ہم کوئی 10 بندوں کو کھانا کھلاتے ہیں تو ہمیں ریٹرن میں 10 بندوں کا ریٹرن اللہ تعالیٰ دے گا. اسی طرح سے اگر آپ کسی 100 بندوں کو کھانا کھلاتے ہیں تو آپ کو 100 بندوں کے ریٹرن میں کھانا ملے گا. اب دیکھیے، یقین کیجئے، یہ جو میں کہتی ہوں نا کہ یہ جن لوگوں کے پاس اتنے اربوں خربوں روپیہ پڑا ہوا ہے یا ڈالرز پڑے ہوئے ہیں یا ان کے پاس یورو سے اتنے اربوں خربوں پڑے ہوئے ہیں، آپ ان کی زندگی کا جائزہ لیجئے. بے شک وہ مسلم ہے، بے شک وہ نان مسلم ہے، لیکن آپ ان کی زندگی کا جائزہ لیجئے. کسی بھی بڑے آدمی کا جس کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہے، آپ جب اس کی زندگی کو غور سے دیکھیں گے تو آپ دیکھیے کہ وہ ضرور اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہوگا. وہ اللہ کی راہ، بے شک اس کے مائنڈ میں کچھ اور وہ لوگوں کی ہیلپ کرتا ہوگا، کہ وہ اللہ کو نہ مانتا ہو، وہ ایشور کو مانتا ہو. اور ایشور بھی اللہ کا ہی نام ہے. پیدا کرنے والے کو سب مانتے ہیں، صرف یہ ہے کہ وہ ان لوگوں کو نہیں مانتے جو کہ اللہ تعالیٰ کے میسنجرز آئے. ان میں سے جب وہ الگ الگ لوگوں کے الگ الگ ہیں، کوئی کسی کو مانتے ہیں، کوئی کسی کو مانتے ہیں، کوئی کسی پیغمبر کو مانتے ہیں، کوئی کسی پیغمبر کو مانتے ہیں، لیکن اللہ کی ذات کو ہر بندہ مانتا ہے. کوئی، لیکن سب کے سب اللہ تعالیٰ کے ہی نام ہے. کوئی راستہ ادھر سے جا رہا ہے، کوئی راستہ ادھر سے جا رہا ہے، کوئی راستہ ادھر سے جا رہا ہے، لیکن سب کے سب راستے اللہ تعالیٰ کی طرف جاتے ہیں. تو جب اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو دیتا ہے، ملٹی پلائی کر کے دیتا ہے. اب یہ میں اس کی پڑھ رہی تھی کل پرسوں، مکیش امبانی کی، اس کے بیٹے کی بھی اور اس کی بھی سٹوری میں وہ سارا اس کا وہ ایک ویڈیو دیکھ لی تھی اس میں کہ وہ کتنا لوگوں کے اوپر خرچ کرتا ہے تو وہ نان مسلم. اب ہم کیا کہیں کہ نان مسلم جو ہے وہ ان کے پاس وہ اللہ کو نہیں مانتے تو ان کے پاس پیسہ کہاں سے آیا. اب مکیش امبانی کے پاس دیکھیے کتنا زیادہ پیسہ ہے، لیکن وہ اللہ کی راہ میں کتنا خرچ کرتا ہے، کتنا نیڈی پیپل کو وہ ہیلپ کرتا ہے، کتنا جو غریب لوگوں کی وہ ہیلپ کرتا ہے، کتنے چیریٹیز وہ کرتا ہے، یہ سب چیزیں. اور اس کا بیٹا بھی جو اس کا نام مجھے نہیں آ رہا، لیکن اس کا بیٹا بھی جو ہے وہ بھی اسی طرح سے لوگوں کی بہت ہیلپ کرتا ہے، کیونکہ جیسی کام فادر کرتے ہیں موسٹلی 99.9% بچے ویسا کام کرتے ہیں. بہت ہی کم ہوتا ہے کہ نیک ماں باپ ہے تو ان کی اولاد بری نکل آتی ہے، یا برے ماں باپ ہے تو ان کی اولاد نیک نکل آتی ہے. لیکن موسٹلی ہوتا یہ ہے کہ جس طرح کے آپ بچے گھر میں تربیت دیکھتے ہیں ویسے کہ ویسا بچہ وہ بنتا ہے. بچہ اگر گھر پہ اچھا ماحول دیکھتا ہے تو بچہ اچھا بن جاتا ہے، اگر گھر پہ ماحول برا ہے تو بچہ برا بن جاتا ہے. تو اس لیے آپ لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کریں. اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے ہاتھ کو تنگ مت کریں. ہاں کرنے کے خلاف ہے. آپ کا وہی پیسہ ہے. ہم لوگ کہتے ہیں کہ پیسہ بینکوں میں رکھ دو، پیسہ جمع کر دو، گھر بنا دو، یہ کر دو، وہ کر دو، پلازے بنا دو، یہ سارے پیسے جمع کر لو، جمع کر کے ہم اپنی اولادوں کو دیں گے، ہمارے لیے یہ فائدہ ہوگا. آپ کا صرف وہی پیسہ ہے جو آپ نے لوگوں میں تقسیم کر دیا. یاد رکھیے، آپ کا صرف وہی پیسہ ہے جو آپ نے تقسیم کر دیا. جو جمع کیا ہوا پیسہ ہے وہ پیسہ آپ کا نہیں ہے، وہ پیسہ تو کسی اور کے لیے آپ جمع کر رہے ہیں. آپ کو صرف اس کا اجر ملے گا، کیونکہ یہاں پر اگر آپ لوگوں کو 1 گنا دے رہے ہیں تو آپ کو آخرت میں 70 گنا مل جائے گا. وہی آپ کا وہ پیسہ ہے. تو اس لیے آپ فوقہ ہو و تحت ہو، اوپر سے بھی اور نیچے سے بھی، ہر جگہ سے آپ اللہ تعالیٰ کو ادھار دے دو. اللہ تعالیٰ کو ادھار دینا یہی ہے کہ اللہ کی راہ میں جب خرچ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو ادھار دینا ہوتا ہے.
اور اللہ تعالیٰ اس ادھار کو ملٹیپلائی کر کے دنیا میں بھی ریٹرن کرتے ہیں اور آخرت میں بھی ریٹرن کرتے ہیں۔ تو ناظرین، مجھے امید ہے کہ آپ لوگ اپنے ہاتھ کو بہت کھولیں گے، جہاں پہ آپ اپنے دماغ کو کھولیں گے وہاں پہ آپ اپنے ہاتھ کو بھی کھولیں، اور اصحاب کہف کے نام جو ہے وہ یاد کر لیں۔ کسی بھی مشکل پریشانی میں جب آپ اصحاب کہف کے نام لے کے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو ضرور قبول کریں گے۔ اور ایک اور چھوٹی سی بات، سورہ کہف جو ہے وہ ضرور پڑھا کریں۔ رزق میں فراوانی کے لیے خاص طور سے کہتے ہیں کہ اگر آپ سورہ کہف کو پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ رزق میں بہت برکت ڈالتا ہے۔ اسی کے ساتھ ناظرین اجازت چاہوں گی، جزاک اللہ خیر، اللہ حافظ۔